बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इमरान खान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि जी हुकूमत इमरान खान से मुज़ाकरात करेगी, लेकिन वो किसके कहने पर करेगी? मुक़्तदरा के कहने पर करेगी। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई ऑप्शन है इमरान खान के पास तो वो है मुक़्तदरा से बातचीत। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इससे पहले मैं आपको बहुत सी बेशतर मिसालें दे चुका हूं कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब इक़्तिदार पर काबिज़ थे, जबरी तौर पर इक़्तिदार पर काबिज़ थे, तो उस वक्त नुमाइंदा DGISI के तौर पर जनरल इशफाक परवेज़ कियानी, जिन्होंने फौज को खबर ही नहीं होने दी थी, वो कतर में 1.5 साल तक मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ बतौर नुमाइंदा DGISI मुज़ाकरात करते थे। और फिर उस मुज़ाकरात का हतमी नतीजा क्या निकला कि मोहतरमा नवाज शरीफ जिला वतनी काट कर पाकिस्तान आए। उन्होंने एक मिसाक़े जमहूरियत किया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। उस मिसाक़े जमहूरियत का मतलब यह था कि परवेज़ मुशर्रफ का इक़्तिदार से रास्ता साफ कर दिया जाए, उसका पता काट दिया जाए। और वो पता इसलिए काटा गया कि उस वक्त की पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट परवेज़ मुशर्रफ के गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ खड़ी हो चुकी थी। परवेज़ मुशर्रफ के एमरजेंसी जैसे नफाज जैसे फैसलों के खिलाफ खड़ी हो चुकी थी। परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ जैसे फैसलों की तौसीक करने की बजाय उसकी मुखालफत कर रही थी। क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ 12 अक्टूबर 1999 को जब जबरी तौर पर इक़्तिदार पर काबिज़ हुए थे तो उन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत को दागदार किया, ना सिर्फ दागदार किया बल्कि जमहूरी रवायात को बड़ी बुरी तरह पामाल किया। और फिर वो जिस तरह 12 अक्टूबर 1999 को आए थे नवाज शरीफ की 2 ताई अक्सरियत से मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा कर, तो सर उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब का खुद का खाना खराब हुआ। जो एमरजेंसी हुई 2007 में जो उन्होंने किया, फिर जिस तरह से उन्होंने इफ्तिखार चौधरी को फारग किया और अब्दुल हमीद डोगर जैसे वो जो जजेस थे, लाइक माइंडेड जजेस, जिनको वो लाए थे सिर्फ पॉलिटिकल जो है वो उसको अपने इन्फ्लुएंस को जिंदा रखने के लिए, तो सर परवेज़ मुशर्रफ के अपने गले पड़ी थी वो बात। इसी तरह इमरान खान साहब आज वही भुगत रहे हैं, जो उन्होंने किया था वही आज उनके सामने आ रहा है। और बड़ी माजरत के साथ इमरान खान साहब जो है वो इस कोशिश में थे पहले दिन से कि किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो है ना लड़ाई पड़ जाए, और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ऐसी खौफनाक लड़ाई पड़े कि जनरल बाजवा फारग हो जाए और फैज़ हमीद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाए। वो आखिरी कोशिश तक ये काम कर रहे थे, आखिरी हद तक उन्होंने ये कोशिश की। और यहां तक कि इमरान खान साहब जो हैं उनके बारे में जब शायद मैतला को इंटरव्यू दिया था जनरल बाजवा ने, तो उन्होंने ये कहा था, उन्होंने कहा कि हमें एक वक्त में पता चल गया था कि ये नाकाबिले एतबार सियासतदान है। अब इमरान खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होंगे, हुकूमत से नहीं होंगे। देखिए इमरान खान का मसला हुकूमत नहीं है, इमरान खान का मसला शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी नहीं है। इमरान खान का मसला मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है। और उनको पता है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात ना बनी, दाल ना गली, तो मेरा इक़्तिदार में आना फर्क, मेरा इक़्तिदार में आने का ख्वाब चकना चूर, मैं नहीं आ सकता। तो सर खान साहब ने करना क्या है, वो अपने मुतालबात जो थे उनसे तो वो पीछे हट गए हैं। एक उन्होंने कहा था कि जी इलेक्शंस दोबारा करवाओ और पाकिस्तान के अंदर दोबारा से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। ये जो जनरल इलेक्शंस हुए थे फरवरी 2024 के अंदर, जो आम इंतखाबात हुए थे, उन आम इंतखाबात को वो अब तक धांधली ज़दा कह रहे थे, जबकि KPK में मिलने वाली हुकूमत को वो साफ और शफाफ कह रहे थे। क्योंकि वहां पर उनकी हुकूमत बनी ना, जहां पर खान साहब की हुकूमत नहीं बनी वहां पर इलेक्शन रिग्ड हुआ, वहां पर धांधली हुई, वहां पर फॉर्म 47 का इलेक्शन था, और जहां पर ये जीते वहां पर अमीर उल मोमिनीन इलेक्शन करवाते हैं। तो सर ये मुनाफकत की पहली आला मिसाल। पहला मुतालबा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाओ, दोबारा से करवाओ, दोबारा से इलेक्शंस होने चाहिए। दूसरा मुतालबा यह था कि जी 26वीं आईनी तरमीम जो है ना उसको कलअदम करार दे दो। मतलब चीफ जस्टिस साहब कार चले जान, जो हलफ उठाकर आए इसी 26वीं आईनी तरमीम के तहत, और जो आईनी बेंच के सरबराह बने जस्टिस अमीनुद्दीन खान, वो भी फारग हो जाएं। तीसरा मुतालबा यह है कि जी इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी, पहले 9 मई की और 26 नवंबर की तहकीकात करवाओ। ये मुतालबा इससे भी पीछे हट गए। अब वो तरला.com डाल रहे हैं और इसलिए कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का कोई दरमियानी रास्ता निकले। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक टॉक शो में कहा कि हमने तो इमरान खान से मुज़ाकरात करने थे, करो भाई, किन्ने कहा तो ना करो, करो, आपको तो लोग कह रहे हैं करो। लेकिन उन्होंने बात
کسی اور طرح توڑ مروڑ کر پیش کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم عمران خان سے مذاکرات کر رہے ہیں, ہم نے عمران خان سے کرنے ہیں مذاکرات. مطلب یہ ہے کہنے کا کہ جی ہم نے عمران خان سے کرنے ہیں مذاکرات, لیکن عمران خان چونکہ قابل اعتبار نہیں ہے تو ہم مذاکرات نہیں کریں گے. اب دیکھیں نا عمران خان صاحب کے پاس آپشن کون سا ہے. آپشن یہ ہے کہ وہ اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹ گئے, وہ معافی مانگ لیں. وہ چاہتے ہیں کہ جی اس سسٹم کے اندر ان کی گنجائش موجود ہو بطور سیاستدان, لیکن اس سے پہلے ان کو یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ 9 مئی انہوں نے کیا, 26 نومبر ان سے ہوا. اسٹیبلشمنٹ کے اندر لڑائی ڈلوانے کی جو کوشش تھی وہ ان کی خودگی پیدا کردہ تھی. فیض حمید کے ذریعے وہ جس طرح سے ایک پلان بنا کر آنا چاہتے تھے اور جس طرح اس کے ذریعے وہ پولیٹیکل اپنے انفلوئنس کو زندہ رکھنا چاہتے تھے, اس کا بھی ان کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ وہ بھی ان کی مسٹیک تھی, ان کا بلنڈر تھا. تو سر جب تک وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کر لیتے ان کا اقتدار میں آنے کا خواب چکنا چور رہے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی, شرائط پر ہوگی. اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی, مذاکرات ہوں گے, شرائط پر ہوں گے. اور وہ شرائط کیا ہوں گی وہ اب کچھ دن تک سامنے آ جائیں گی. اب عمران خان صاحب جو سمجھ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو گولی کرا کر میں جیل سے باہر آؤں اور پھر اس کے بعد ایک میسو کراؤڈ پلر نکال کے دوبارہ سے وہی کراؤڈ جو ہے وہ پاپولر کراؤڈ پلر اس کو تیار کر کے سڑکوں پر لے آؤں اور پھر دوبارہ سے وہی کام ہو, تو سر یہ کام تو ہو چکا ہے. 9 مئی کو جب یہ کام ہوا تھا اس وقت بھی یہی پلان تھا کہ پاکستان کے حالات کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت خراب کرنا تھا. اس میں ان کو ناکامی ہوئی. اب عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ ان کی بات ہوگی مقتدرہ سے ہوگی. حکومت مقتدرہ سے بات کرے گی تب کرے گی جب مقتدرہ کہے گی, کیونکہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کا بھرم توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. حکومت ان سمپل ورڈز, ان ایزی ورڈز اسٹیبلشمنٹ کا بھرم توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. حکومت چاہتی ہے کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ کے ہم وہ کریں. اب اسٹیبلشمنٹ جو کہے گی حکومت وہی کرے گی, جو اسٹیبلشمنٹ کی فائنل کال ہوگی وہی حکومت کی فائنل کال ہوگی, کیونکہ حکومت نے جو کرنا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کرنا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ عمران خان کا مسئلہ حکومت نہیں ہے, عمران خان کا مسئلہ اسٹیبلشمنٹ ہے. عمران خان کا مسئلہ پاکستان کی مقتدرہ ہے, کیونکہ عمران خان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ مقتدرہ کے ساتھ اگر معاملات بہتر نہ ہوئے تو میرے اقتدار میں آنے کا راستہ ہمیشہ کے لیے صاف ہو جائے گا. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو بھی پاکستان میں اقتدار میں آئے گا وہ مقتدرہ کی حمایت سے آئے گا. تو مقتدرہ ایک لاسٹ آپشن ہے, اس سے بات کرنی ہے اور وہ کرنی ہے کچھ شرائط کے اوپر. اب وہ مقتدرہ کی شرائط اور حکومت کی شرائط ایک ہی ہوں گی, اور جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے فائنل کال آ جائے گی تو مذاکرات ہو جائیں گے, لیکن مذاکرات ہوں گے کچھ شرائط کے اوپر اور وہ اتنی آسان نہیں ہوں گی. تو عمران خان صاحب جو ہیں اگر تو ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے جی آپ کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں, آپ آئیں, آپ بیٹھیں, آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے ہیں, آپ ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا عمل درآمد کر لیں. اور اگر اس میں یہ پوائنٹ ہوا, اس میں یہ نقطہ ہوا کہ خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں, آئیں, بیرون ملک چلے جائیں, خاموش ہو جائیں یا 5 سال تک بیٹھ جائیں, تو سر خان صاحب کی سیاست فارغ, وہ تو آلریڈی فارغ ہو گئی ہے. دیکھیں اگر ان کی عمر 75-74 سال ہو گئی ہے تو وزیر اعظم تو وہ دوبارہ نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ کلیئر کٹ میسج ہے کہ خان صاحب کا ابھی تک اقتدار میں آنے کا راستہ بالکل صاف ہے. مطلب ابھی تک تو ان کا کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا کہ وہ اقتدار میں آئیں گے, کوئی بھی نہیں آپشن ان کے پاس ابھی تک. تو جو آپشنز تھے اس میں ایک لاسٹ آپشن یہ تھا کہ وہ الیکشنز کے فوراً بعد اپنے معاملات کو بہتر کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے نہیں کیے. انہوں نے بار بار اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کی, بار بار اداروں کے اوپر تنقید کی, جس کے کانسیکوینسز, جس کے نتائج وہ اب دیکھ رہے ہیں, اپنے جو ہے وہ خطرناک حالات کی صورت میں دیکھ رہے ہیں, پارٹی کی جو ہے تباہی کی صورت میں دیکھ رہے ہیں, بہت سی چیزیں ہیں. تو سر ابھی تک تو مذاکرات ہوتے نظر نہیں آ رہے. ہاں آگے کیا ہوتا ہے ڈانٹ نو مجھے نہیں پتا, لیکن ایک چیز ہے کہ عمران خان کی بچت کی چابی زرداری کے ہاتھ لگ گئی ہے, کیونکہ جو ان کو اگر سزا ہوتی ہے فیض حمید کی طرح, اور اگر ان کو سزا سنا دی جاتی ہے جو کہ ریٹن آن دی وال ہے, نوشتہ دیوار ہے کہ فیض حمید کو سزا ہونی ہے, تو عمران خان کو بھی ہونی آٹومیٹیکلی, کیونکہ فیض حمید کے اوپر الزام یہ ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کی ایما کے اوپر کام کر رہے تھے, اور وہ سیاسی جماعت, وہ پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے.
اب وہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے ایما کے اوپر وہ کام کر رہے تھے، اس کے بانی کون ہے؟ عمران خان صاحب ہیں. اب دیکھیں رابطے اور تانے بانے جا کر ملتے ہیں عمران خان سے. تو سر فیض گیا تو عمران گیا، دونوں گئے. تو پھر عمران خان صاحب کی بچت کی چابی زرداری کے ہاتھ ایسے لگی ہے کہ جو ان کی سزا ہوگی وہ رحم کی اپیل کی جاتی ہے صدر مملکت سے. تو اگر صدر کوئی اس میں کوئی کردار ادا کر دیں تو ویل اینڈ گڈ. اور اس میں فضل الرحمان صاحب ایک ثالث کا کردار ادا کر سکتے ہیں بطور اپوزیشن کے، کیونکہ وہ پہلے لیڈر آف دی اپوزیشن بھی رہے ہیں محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں، اور ابھی بھی وہ آج کل حکومت کے کوٹے پر اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، ویسے وہ حکومت کا حصہ ہیں. تو آج کل فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بڑے سیکھ پائے، انہوں نے اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر ایک تقریر کی. دیکھیں مدارس کی رجسٹریشن جو دوسرا معاملہ ہے اس کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں. مدارس کی جو رجسٹریشن ہے اس کے اوپر فضل الرحمان صاحب کے مطابق حکومت کے اوپر ایک عالمی دباؤ ہے، فیٹف کا اور آئی ایم ایف کا. اب وہ جو مدارس کی رجسٹریشن ہے اس کے اوپر فضل الرحمان صاحب کا کلیئر کٹ سٹانس ہے کہ یہ حکومت کے ماتحت نہیں ہونے چاہیے، یہ وزارت تعلیم کے انڈر نہیں ہونے چاہیے. فضل الرحمان صاحب پہلے دن سے اس کے اوپر سیکھ میں ہیں. اب اس پر پاکستان کے جیت جو علماء کرام ہیں، جو پاکستان کے ممتاز علماء کرام ہیں، وہ بھی بٹے ہوئے ہیں، وہ بھی تقسیم ہے. بہت سے علماء جو ہیں وہ حکومت کی سائڈ پر ہیں، اور پاکستان کے جو پرومیننٹ قسم کے علماء ہیں جس میں حافظ طاہر اشرفی صاحب ہیں، مولانا ابو الخیر آزاد صاحب ہیں، اور بھی بہت سے علماء ہیں، ان کا ایک کلیئر کٹ سٹانس ہے. اسی طرح فضل الرحمان صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان، مولانا تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان صاحب، ان کا ایک اپنا سٹانس ہے، ان کا ایک اپنا موقف ہے. تو سر اب اس کے اوپر فضل الرحمان صاحب نے مدارس رجسٹریشن جو بل ہے اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا، اور اسمبلی کے فلور کے اوپر ایک بڑی خوفناک سپیچ کی ہے. فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ مدارس بل میں کوئی ترمیم قبول نہیں، بات نہ مانی گئی تو فیصلہ میدان میں ہوگا. مدارس بل اب ایکٹ بن چکا ہے، اب ہم کوئی ترمیم قبول نہیں کریں گے، اور یہ بات نہ مانی گئی تو پھر ایوان کی بجائے میدان میں فیصلہ ہوگا. اب اگر بل کو ایکٹ تسلیم کیے بغیر دوبارہ منظوری کے لیے پیش کیا گیا تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف اور فیٹف ناراض ہو جائیں گے. حکومت مدارس رجسٹریشن کے معاملے پر سب سے بڑی رکاوٹ ہے، انہوں نے حکومت کو رکاوٹ قرار دے دیا. امریکی کانگریس میں عمران خان کے حق میں قرارداد پاس ہو تو کہتے ہیں کہ پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت ہے. جو عمران خان صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہو کیا وہ مداخلت ہے؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان کے حوالے سے بات ہو کیا وہی مداخلت ہے؟ یہ سب مداخلت نہیں ہے کیا؟ آپ نے مدارس میں ہی کیوں تقسیم کی؟ دینی مدارس کو قبول نہ کرنا بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کی ذہنیت ہے. وہ اس کا الزام پاکستان کی بیوروکریسی کے اوپر اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈائریکٹلی لگا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس حوالے سے ان کو بین الاقوامی سپورٹ مل رہی ہے. جان پوچھ کر حالات خراب نہ کریں، بات نہ مانی گئی تو ایوان صدر کی بجائے فیصلہ میدان میں ہوگا. ایک طرف فضل الرحمان ہے، ایک طرف حکومت ہے، ایک طرف عمران خان ہے، اور ایک طرف مقتدر ہے. فیصلہ ہونا ہے اس کا جس کا وزن بھاری ہوگا، اور وہ ہے مقتدرہ. تو جو مقتدرہ چاہے گی وہی ہوگا. سر فضل الرحمان صاحب کے معاملے میں بھی اور خان صاحب کے معاملے میں بھی اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.